बिग सोचो में खुश आमदीद। अफ्रीका के मशरकी किनारे पर 6,38,000 मरबा किलोमीटर रकबे का हामिल ये मुल्क सोमालिया है। दहाइयों पर मुहित कभी ना ख़त्म होने वाली बदअमनी, सिविल वार्स, तकसीम दर तकसीम, बहरी कज़ाक, कहत साली और गुर्बत इस मुल्क की वजह शोहरत हैं। सोमालिया में जारी खाना जंगी की वजह से 4 मिलियन से ज़ायद शहरी या तो मुल्क के अंदर ही रहते हुए अपने घर से बाहर या दूर हैं या हमसाया ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। हज़ारों की तादाद में सोमालियंस को अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान और कई दूसरे ममालिक ने भी पनाह दे रखी है। सोमालिया का ताज़ा तरीन नक्शा ज़रा देखें। इसमें लाइट ब्लैक हल्के काले रंग के साथ वो खिते हैं जहां अस्करियत पसंद ग्रुप अल शबाब का कंट्रोल है। शमाल मशरिक में सब्ज़ इलाकों पर इस्लामिक स्टेट या दाइश का कंट्रोल है। पीले रंग वाले इलाकों को सोमाली लैंड कहा जाता है। इस खिते ने तो सोमालिया से मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार कर रखी है। सोमाली लैंड की आज़ाद हैसियत को फ़िलहाल दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता। सोमाली लैंड की अपनी हुकूमत है। ये आज़ाद मुल्क के तौर पर दूसरे ममालिक से माहिदे भी करता है। बाकी इलाके जो हल्के गुलाबी रंग के हैं वो खिते हैं जहां सोमालिया की हुकूमत का कंट्रोल है। इस फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इलाकों में भी कुछ ऐसे खिते हैं जो इसके मुकम्मल कंट्रोल में नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि सोमालिया में मरकज़ी हुकूमत का कंट्रोल किस हद तक कम हो चुका है और तकसीम किस कदर बढ़ चुकी है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तकसीम कब और क्यों हुई और इसकी वजूहात क्या हैं। तो दोस्तों इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 19वीं सदी के आखिर में जाना होगा, जब 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में यूरोपी नौआबादियाती ताकतों ने अफ्रीका की बंदरबांट की और फिर चंद ही सालों में पूरे अफ्रीका को इन्होंने आपस में बांट लिया। इसी दौरान मशरकी अफ्रीका का ये खिता जहां सोमाली लोग आबाद थे मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के कंट्रोल में आ गया। सोमाली लैंड यानी सोमालिया का वो बागी और अलहदगी पसंद खिता जो आज अलहदगी का दावेदार है वो बरतानिया के कंट्रोल में आया। सोमाली लैंड के अलावा मौजूदा सोमालिया का बाकी हिस्सा इटली ने अपनी कॉलोनी बना लिया, जबकि सोमाली नस्ल के लोग उस वक्त एथोपिया, जिबूती और कीनिया के इलाकों में भी आबाद थे। जंग अजीम दोम के बाद इस खिते से नौआबादियाती दौर का खात्मा होने लगा तो 26 जून 1960 को सोमाली लैंड ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। सिर्फ 4 दिन बाद 1 जुलाई को सोमालिया भी इटली से आज़ाद हो गया। दोनों ममालिक ने आपस में सलाह मशवरा करके यानी इटालियन सोमालिया और ब्रिटिश सोमालिया ने इत्तेहाद का फैसला किया और एक ही मुल्क सोमाली रिपब्लिक यानी सोमालिया के तौर पर ये दुनिया के नक्शे पर आ गई। सोमाली लैंड और सोमालिया क्योंकि 2 अलग अलग नौआबादियाती ताकतों के ज़रिए असर रहे थे, लिहाजा इंतज़ामी और सियासी निज़ाम के इख्तलाफात तो बहरहाल मौजूद थे। मज़ीद ये हुआ कि 1961 के आइन में सोमाली हुकूमत ने सोमाली लैंड के इख्तियारात को महदूद कर दिया। यूं दोनों रीजन्स के इख्तलाफात बढ़ने लगे। 1969 में सोमाली रिपब्लिक के मुंतखब सदर अब्दुल रशीद अली शर्मार्की को कत्ल कर दिया गया। इसी साल कुछ अरसे बाद मिलिट्री जनरल मोहम्मद सियाद बारी ने मिलिट्री कू के जरिए सोमालिया की हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सियाद बारी का ताल्लुक सोमालिया के एक बड़े कबीले दारूद के एक ग्रुप मराहान से था। बारी ने हुकूमत संभालने के बाद अपने कबीले या इत्तेहादी कबाइल को ही हुकूमती पोजीशंस और दूसरे शोबों में नवाजना शुरू कर दिया, जबकि शुमाली हिस्से यानी सोमाली लैंड और यहाँ आबाद कबाइल जिनमें इसहाक और दीर नुमाया थे इन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। यूं उनके दौर में शुमाली और जनूबी रीजन्स की तफरीक मज़ीद बढ़ गई। सियाद बारी सोशलिस्ट ख्यालात के हामिल और सोवियत यूनियन के करीब समझे जाते थे। वो इन तमाम बकिया इलाकों को भी सोमालिया में वापस शामिल करना चाहते थे जहां तारीखी तौर पर सोमाली नस्ल के लोग आबाद थे यानी एथोपिया, कीनिया और जिबूती वगैरह। इसी अज़्म के तहत उन्होंने एथोपियन ओगादन खित्ते का कंट्रोल हासिल करने के लिए 1977 में एथोपिया पर हमला कर दिया। एथोपिया भी सोवियत यूनियन का हमायत याफ्ता मुल्क था, लिहाजा सियाद बारी का ये इकदाम यूएसएसआर को पसंद नहीं आया।
سوویت یونین نے ایتھوپین فورسز کی مدد کے لیے ہتھیار اور کیوبا سے 16,000 کے لگ بھگ ملٹری بھیج دی۔ اس پر سیاد باری کی ہمدردیاں اب مغربی کیمپ کی جانب ہونے لگیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے امریکہ کی سپورٹ انہیں حاصل ہوئی، لیکن 1978 میں انہیں ایتھوپین فورسز کے خلاف شکست کا سامنا بہرحال کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد صومالیہ میں تقسیم مزید بڑھ گئی۔ سیاد باری کے خلاف تحریک میں اضافہ ہوا، جسے کچلنے کے لیے انہوں نے طاقت کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ یوں پھر 1980 کی دہائی میں یہ ملک افراتفری کے ایک ایسے چنگل میں پھنسا جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ 1981 میں باغی ریجن صومالی لینڈ کے اسحاق قبیلے نے صومالی نیشنل موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ اس تحریک کا مقصد سیاد باری حکومت کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے قبائل، مختلف ملٹری آفیسرز اور وار لارڈز نے بھی صومالی ڈکٹیٹر حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ ان سبھی تحریکوں کے مختلف مقاصد کے علاوہ ایک مشترکہ مقصد سیاد باری کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ ان میں یونائٹڈ صومالی کانگریس، صومالی سالویشن ڈیموکریٹک فرنٹ وغیرہ جیسی کئی تحریکیں شامل تھیں۔ انہی تحریکوں کے نتیجے میں بالآخر جنوری 1991 میں سیاد باری کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور انہیں نائجیریا ملک بدر کر دیا گیا، اور وہیں پر 1995 میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ لیکن دوستو، اس کے بعد امن تو کیا ہوتا؟ پاور ویکیوم کریٹ ہونے کی وجہ سے خانہ جنگی مزید تباہ کن ہو گئی۔ اسی سال یعنی مئی 1991 میں صومالی نیشنل موومنٹ نے صومالی لینڈ کی آزادی ڈکلیئر کرتے ہوئے ایک نیا خود مختار ملک ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی شمالی ریجن ہے جو اصل میں برطانیہ کی کالونی ہوا کرتا تھا۔ صومالی لینڈ کی آزادی کو ابھی تک کسی قابل ذکر ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ صومالی لینڈ تو علیحدگی ڈکلیئر کر چکا تھا، لیکن باقی صومالیہ میں وہ گروپس جنہوں نے سیاد باری کی حکومت گرانے میں تو کردار ادا کیا تھا، ان کی آپس میں ظاہر ہے جنگ پھر شروع ہو گئی، کیونکہ اختلافات تو تھے۔ بے شمار معصوم صومالینز اس سول وار کا نشانہ بنے۔ بدامنی کی وجہ سے جو تھوڑی بہت زراعت یا کاشتکاری یہاں ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تجارت نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی کمی جیسے گھمبیر مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ قبیلوں کی آپسی لڑائی کو کنٹرول کرنے اور ہیومینیٹیرین کرائسس سے نمٹنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے 1992 میں اپنا پہلا پیس کیپنگ مشن صومالیہ بھیجا۔ 1992 میں ہی سیکیورٹی کونسل کی اپروول سے امریکہ نے بھی یونیفائڈ ٹاسک فورس مشن صومالیہ بھیجا۔ اس ٹاسک فورس میں امریکہ کے علاوہ کینیڈا، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کے 35,000 فوجی شامل تھے۔ 1993 میں یو این نے ایک اور پیس کیپنگ مشن صومالیہ بھیجا، جس میں پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی سولجرز بھی شامل تھے۔ پاکستانی ملٹری کے ساتھ جون 1993 میں ایک افسوسناک واقعہ بھی یہاں پیش آیا تھا، جب ایک کارروائی کے دوران صومالی باغی گروہ صومالی نیشنل الائنس نے 25 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا تھا۔ امریکن ٹاسک فورس یہاں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی، بلکہ اس پر عام صومالی شہریوں کو مارنے کے الزامات بھی لگے۔ اس مشن کے کئی فوجیوں کو بھی صومالی عسکریت پسند گروپوں نے مارا۔ اکتوبر 1993 میں امریکن فورسز نے کیپٹل موگادیشو میں جب عسکریت پسند گروپس کے خلاف ایک آپریشن کیا تو 18 امریکن فوجی جان سے گئے۔ 2 امریکن بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز بھی اس مشن میں تباہ ہوئے۔ صرف یہی نہیں، باغیوں نے امریکن فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز کو بھی نہیں بخشا، انہیں موگادیشو کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ امریکہ نے جب دیکھا کہ پبلک اوپینین اس کے حق میں نہیں تو بل کلنٹن نے 1994 میں امریکن فورسز کو صومالیہ سے واپس بلا لیا۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کی صومالی سرزمین پر آمد کو افریقی لیڈرز نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ ان میں معمر قذافی قابل ذکر ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ افریقہ کے ایشوز میں امریکہ کی مداخلت کا کوئی جواز نہیں، وہ ان کے ایشوز سے دور رہے۔ بالآخر دوستو، جبوتی، عرب لیگ، یونائٹڈ نیشنز اور آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کی کوششوں سے 2000 میں ایک ٹرانزیشنل نیشنل گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی عبوری قومی حکومت۔ یہ ایک عارضی حکومت تھی جس کا کام ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے علاوہ ایک نیا آئین
تیار کر کے الیکشن کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اس پاور شیئرنگ حکومت میں 4 بڑے قبیلوں کے علاوہ چھوٹے قبائل کو بھی نمائندگی دی گئی تھی۔ پاور شیئرنگ 4.5 فارمولے کے تحت ملک کے 4 بڑے قبیلوں دارود، دیر، حویے، رہانین کو حکومت میں برابر نمائندگی دی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے قبائل، اقلیتوں اور خواتین کو بھی اس سیٹ اپ میں نمائندگی ملی۔ اگرچہ مختلف قبائل کو نمائندگی دے دی گئی تھی، لیکن کچھ وارلارڈز، ریجنل لیڈرز اور صومالی پالیٹکس کے کچھ دھڑے نظر انداز بھی ہو گئے تھے۔ ان تمام دھڑوں نے اس سیٹ اپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ 2004 میں ایک نئی عارضی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس حکومت کو عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور یورپی یونین کی حمایت بھی حاصل تھی۔ یہ حکومت بھی پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت بنائی گئی تھی۔ اس سیٹ اپ میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ قبائل اور وارلارڈز کے اپنے اپنے ذاتی مقاصد تھے، وہ اپنے مقاصد کے لیے ہی سرگرم رہتے تھے، لہٰذا اس حکومت میں بھی مرکزی کنٹرول کسی طاقتور قوت کے پاس نہیں تھا۔ سن 2000 کے آغاز ہی سے صومالیہ میں ایک اسلامسٹ تحریک بھی ابھر رہی تھی جو اس ویسٹرن حمایت یافتہ عارضی سیٹ اپ کے خلاف تھی۔ اسلامک کورٹس یونین نامی یہ آرگنائزیشن 2006 تک دارالحکومت موگادیشو کے بڑے حصے کا کنٹرول بھی سنبھال چکی تھی۔ اسی ٹائم میں صومالی بحری قزاقوں نے بھی اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ صومالی قزاق بڑے بڑے انٹرنیشنل کارگو شپس پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے قبضے میں لے لیتے اور شپنگ کمپنیز سے ملینز آف ڈالرز کے عوض انہیں چھوڑتے تھے۔ اسلامک کورٹس یونین کے بڑھتے خطرے سے نپٹنے کے لیے ایتھوپین فورسز نے امریکہ کی حمایت سے 2006 میں صومالی سرزمین پر حملہ کر دیا۔ بہرحال 2007 تک ایتھوپیا نے اسلامک کورٹس یونین کا خاتمہ تو کسی حد تک کر دیا، لیکن اس تحریک کے ایک یوتھ ونگ الشباب نے حکومت مخالف کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس گروپ کی کارروائیاں انتہائی شدید اور تباہ کن ہوا کرتی تھیں۔ الشباب کے لنکس القاعدہ کے ساتھ بھی بتائے جاتے ہیں اور اس گروپ نے نہ صرف صومالیہ میں کارروائیاں کی بلکہ ہمسایہ ممالک ایتھوپیا، جبوتی اور کینیا میں بھی حملے کیے۔ 2007 کے بعد وار اینڈ ٹیرر کے نام پر امریکہ کا اثر صومالیہ میں پھر سے بڑھ رہا تھا۔ امریکہ اپنی ملٹری بیسز سمندر اور ہمسایہ ممالک سے ڈرونز اور ایئر اسٹرائکس کے ذریعے الشباب کو مسلسل نشانہ بنا رہا تھا، لیکن ان حملوں میں اکثر بے گناہ صومالی شہری بھی نشانہ بن رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، وہ تمام گروپس جو الشباب کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، امریکہ انہیں ہتھیار وغیرہ بھی فراہم کر رہا تھا۔ 2002 میں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے افریقن یونین کا ایک پیس کیپنگ مشن بھی صومالیہ بھیجا۔ صومالیہ میں الشباب کی کارروائیاں تو جاری تھیں، لیکن 2012 میں عارضی ٹرانزیشنل فیڈرل گورنمنٹ نے صومالیہ کا ایک آئین تیار کر لیا۔ اس آئین کے تحت ملک کو فیڈرل ریپبلک آف صومالیہ کا نام دیا گیا اور 6 ریاستوں کے علاوہ ایک اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن میں تقسیم اس کو کیا گیا۔ 6 ریاستوں میں صومالی لینڈ کو بھی صومالیہ ہی کی ایک ریاست قرار دیا گیا۔ 2012 میں ہی ان ڈائریکٹ الیکشنز کے ذریعے حسن شیخ محمد کو صومالیہ کا صدر منتخب کیا گیا۔ یاد رہے کہ صومالیہ کے الیکشنز میں عوام براہ راست پارلیمنٹ کے ممبرز کے لیے ووٹ نہیں کرتی، بلکہ قبائل اور سول سوسائٹی کے نامزد کردہ ڈیلیگیٹس لوور ہاؤس کی 275 سیٹوں کے لیے ووٹ کرتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ ممبرز صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدارتی ووٹ کے لیے سینٹ کے 54 ممبرز بھی ووٹ ڈالتے ہیں۔ 2012 میں مرکزی حکومت کا قیام تو عمل میں آ گیا تھا، لیکن سول وار جاری رہی۔ 2015 سے یہاں اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش بھی اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے، لیکن یہ ابھی صرف پنٹ لینڈ ریاست کے پہاڑی علاقوں تک ہی محدود ہے۔ 2021 کے اوائل تک 700 کے لگ بھگ امریکن ٹروپس بھی یہاں موجود تھے جنہیں واپس بلا لیا گیا تھا، لیکن مئی 2022 کے بعد پھر سے امریکن ٹروپس کو ایک دفعہ صومالیہ میں ڈپلائے کر دیا گیا ہے۔ صومالی لینڈ کو اگرچہ کوئی بھی ملک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ خطہ نہ صرف خود کو آزاد مانتا ہے بلکہ اس کی اپنی کرنسی بھی ہے۔ حال ہی میں صومالی لینڈ نے لینڈ لاکڈ ہمسایہ ملک ایتھوپیا کو سمندر تک رسائی دینے کے لیے اپنی پورٹ بھی 50 سال کی لیز پر دی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بدلے ایتھوپیا صومالی لینڈ کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ اس معاہدے پر صومالیہ نے ایتھوپین حکومت سے کافی احتجاج
کیا ہے کہ ایک باغی خطے سے جس کی کوئی الگ جداگانہ حیثیت نہیں، ایتھوپیا کیسے کوئی معاہدہ کر سکتا ہے۔ دوستو، اگرچہ صومالی لینڈ بھی غریب خطہ ہی ہے، لیکن یہاں قدر امن ہے اور صومالیہ سے اس کی فیکس جی ڈی پی قدرے بہتر ہے۔ صومالی لینڈ کی فیکس جی ڈی پی $1061، جبکہ صومالیہ کی صرف $562 ہے۔ لائف سٹاک وغیرہ کے علاوہ دونوں خطوں کی کوئی خاص ایکسپورٹس نہیں۔ 2024 میں صومالیہ کی حکومت نے آئینی ترمیم پاس کی ہے جس کے تحت اب صدر کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صدر کو زیادہ اختیارات ملنے سے فیڈرل سسٹم کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، جس میں ریاستوں کو زیادہ خود مختاری حاصل ہے۔ اس متنازع ترمیم کی وجہ سے صومالیہ کی سب سے امیر ریاست پنٹ لینڈ نے مرکزی حکومت کی ریکگنیشن بھی واپس لے لی ہے۔ اگر مرکزی حکومت اس ایشو پر پنٹ لینڈ کو اعتماد میں نہیں لیتی تو ہو سکتا ہے یہ ریاست بھی صومالیہ سے علیحدگی اختیار کر لے۔ صومالیہ کس قدر تنازعات میں گھرا ہوا ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ پنٹ لینڈ ریاست کا صومالی لینڈ کے ساتھ مغرب میں صومالی لینڈ، جبکہ گالمودگ ریاست کے ساتھ جنوب میں بارڈرز پر تنازع چل رہا ہے، جہاں ان ریاستوں کے کلیمز بارڈر کے لحاظ سے مختلف ہیں، یعنی آپس میں اختلافات ہیں۔ مستقل بد امنی کے شکار اس خطے کی اختلافات کی جڑیں یقیناً نو آبادیاتی دور تک جاتی ہیں، جب یورپی نو آبادیاتی طاقتوں نے افریقہ کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا اور بارڈرز کا تعین کرتے ہوئے مقامی ڈیموگرافکس کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انہی نو آبادیاتی طاقتوں کے مفادات کی بھینٹ پورا افریقہ اور بالخصوص صومالیہ آج تک چڑھا ہوا ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق اب تک 1 ملین صومالینز جان سے ان اختلافات کی وجہ سے جا چکے ہیں۔ دوستو، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں صومالیہ میں کبھی امن آئے گا، یا صومالیہ کے معصوم لوگ نو آبادیاتی طاقتوں کے بوئے ہوئے تقسیم کے بیجوں کی فصل مسلسل مستقبل میں بھی کاٹتے رہیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز کو دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔